अस्सलाम वालेकुम। न्यूज रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। आजकल मुल्क में बड़ा शोर गौगा है करप्शन के हवाले से, एहतिसाब के हवाले से, लेकिन क्या आम आदमी को इन तमाम चीजों से कोई फर्क पड़ता है? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आम आदमी के लिए जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी है वही सबसे इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं और उन्हीं के गिर्द आम आदमी की जिंदगी भी घूमती है। और साफ पानी यानी कि पीने का साफ पानी उसमें शायद सर फहरिस्त समझा जा सकता है। आजकल सिंध में हमें बड़ी दिलचस्प और साथ ही हैरत अंगेज सूरत हाल देखने को मिल रही है, जहां पर ये इंकशाफात भी हो रहे हैं और इसके साथ ये भी वाज़ेह हो रहा है कि किस हद तक हुकूमतों की नाअहली है कि वहां पर ना सिर्फ एक या दो शहर बल्कि पूरे के पूरे सूबे में कहा जा रहा है कि पीने का जो साफ पानी है वो मैसर नहीं है। किस हवाले से और किस हद तक इन बातों में सदाकत है, आज हम प्रोग्राम में इस पर बात भी करने जा रहे हैं। और इसके साथ ये कि सिंध हुकूमत की तरफ से या फिर जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी तरफ से आया जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है कि 80 से 90% के करीब आबादी जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे और आगे चलकर ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि सानह मॉडल टाउन के हवाले से रिपोर्ट तो अब पाकिस्तान अवामी तहरीक और उनके जो रहनुमा है उनको मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अल्लामा तारुल कादरी साहब की ये ख्वाहिश है कि कंटेनर उनका आबाद रहे और तैयार भी रहे। आखिर वो वजूहात क्या है कि अल्लामा साहब को रिपोर्ट मिलने के बाद भी तशफ़ी नहीं हो सकी है और वो अब भी ये चाहते हैं कि किसी मौके के ऊपर एहतजाज का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया जाए। यकीनन उसकी कुछ वजूहात भी होंगी। और राना सनाउल्लाह साहब के इस्तीफे के हवाले से भी कुछ मजहबी तबके ऐसे हैं जिनकी तरफ से आवाज बुलंद की जा रही है कि उनका इस्तीफा भी बहरे तौर हर सूरत में मिलना चाहिए। क्या पंजाब हुकूमत इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करेगी या फिर नहीं? तमाम इशूज पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए जो पैनलिस्ट मुझे आज ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी हैं मलिक अहमद खान साहब, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी शाहीन सहबाई साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है। सहबाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा वसीम आफ्ताब साहब ने भी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया। वसीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आगाज हम करेंगे हमारे साथ समाजी कारकुन, मारूफ समाजी कारकुन भी हैं आलमगीर खान साहब और फिक्सिट नामी तंजीम और जो कैंपेन इन्होंने शुरू की थी कराची के बड़े इशूज की, इस पर थोड़ा सा इनसे पहले बात कर लेते हैं। आलमगीर ये बताएगा कि आपने बहुत सारी मुहिम शुरू की कराची में, उनको अंजाम तक भी पहुंचाया, एहतजाज रजिस्टर भी करवाया। ये जो साफ पानी का मसला है, क्या कहेंगे गलती किसकी है? सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना चाहिए या फिर आपके ख्याल में जो बल्दियाती इदारों की बात की है मुस्तफा कमाल साहब ने आज की, ये उनकी जिम्मेदारी थी? आपको लगता है कि उनकी कोताही है ये? देखिए, जिम्मेदारी तो ये सिंध गवर्नमेंट की है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इस वक्त बल्दियात की मिनिस्ट्री के अंडर है। जहाँ तक बात है बल्दियाती नुमाइंदों की, एक गिला शिकवा ये जरूर है कि ये एहतजाज नहीं करते, ये इख्तियारात के लिए सड़कों पर नहीं आते, ये क्यों नहीं बैठते सीएम हाउस के बाहर इख्तियार मांगने के लिए। अपने 10 अरब का जो बैरियर टाउन से इन्होंने लिए उसके लिए इन्होंने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। वफाक के आगे इन्होंने अपना एक सॉफ्ट प्रोटेस्ट रजिस्टर किया और 22.5 अरब रुपए मिले इनको। तो ये इख्तियारात के लिए क्यों नहीं आते सामने? तो ये शिकवा जरूर है। रही बात साफ पीने के पानी की, मैं इससे आगे बढ़कर कहूँ कि यहाँ पीने का पानी छोड़े पानी ही नहीं है। कराची में 50 मिलियन गैलन पर डे पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि मोर देन 1100 मिलियन गैलन पर डे से ज्यादा की जरूरत है। यानी 50% से ज्यादा इलाके जब पानी है ही नहीं। अच्छा, एक तो ये कि पानी की फराहमी नहीं है, दूसरा ये कि पाइपलाइन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि पानी वहाँ पहुंच सके। अच्छा, रही बात टैंकर की, टैंकर ये सारा जो डेफिसिट है, टैंकर माफिया तो पूरा कराची में खासा एक्टिव है, वैसे किसी एक के ऊपर इल्जाम नहीं दिया जा सकता। और ये सारी गरीब आबादी है, वो टैंकर अफोर्ड भी नहीं कर सकती। 4-4, 5-5 घर मोहल्ले मिल के जो है एक टैंकर अफोर्ड करते हैं। और इसका सोल्यूशन ये K4 प्रोजेक्ट पिछले 8 साल से पेंडिंग में है, जो सिंध गवर्नमेंट हमें लॉलीपॉप देती है, K4 आ रहा है, K4 आ रहा है। K4 के जरिए भी सिर्फ 350 मिलियन गैलन की जो है वो उसमें एडिशन होगी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना, जो शॉर्टेज फिर भी रहनी है। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी जो इसी समंदर के से डीसैलिनेशन प्रोसेस के जरिए हर दिन 35,000 लीटर पानी, पीने का साफ पानी वो फराहम कर रही है। तो जब ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने इनसे पूछा, पहले मैंने ये एमडी से पूछा वाटर बोर्ड के, वो कहते हैं हमने वर्ल्ड बैंक को अपने जो है वो दिया हुआ है, एप्लीकेशन फाइल की हुई है, वर्ल्ड बैंक जब हमें पैसे देगा तो हम काम करेंगे। जब एक प्राइवेट कंपनी कर सक रही है, नेस्ले ने प्लांट लगाया हुआ है, आप क्यों नहीं कर सकते? तो और दूसरा सबसे बड़ा एक जो जिस पर मुस्तफा कमाल ने भी आवाज उठाई, 36,000 मिलियन गैलन पर डे ये सिंध की जरूरत है, ठीक।
اور کراچی کی جو ضرورت ہے وہ صرف 1100 ملین گیلن پر ڈے، یعنی 1100 ملین، 36,000 دیکھیں 1100 دیکھیں. سندھ اگر چاہے، سندھ گورنمنٹ چاہے تو کراچی کا شیئر بڑھ سکتا ہے، لیکن ایک سوتیلے والا سلوک رکھا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی یہ کیوں کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ شارٹیج آج بھی پر کیا جا سکتا ہے. بٹ آئی گیس 1.6% ہی صرف مل رہا ہے کراچی کی جو ریکوائرمنٹ ہے. لیکن چلیں، بہت شکریہ عالمگیر آپ کا کہ کچھ بنیادی کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی ہے. اس پر تھوڑا آگے چل کر ہم مزید بھی باقی پینلسٹ سے بات کر لیتے ہیں. صاحبائی صاحب، سر پہلے آپ کی طرف آؤں گی. یہ بتائیے گا کہ کیس کی سماعت تو ہو رہی ہے، چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ کی صورتحال کے اوپر ہمیں افسوس ہوتا ہے، اسے بدلنا چاہتے ہیں. لیکن سر یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے، جن لوگوں کی ذمہ داری ہے سر وہ کیوں نہیں انجام دے پا رہے اس رسپانسبلٹی کو؟ شکریہ سنا. آپ نے اپنا پروگرام شروع کیا کہ کرپشن سے کیا عام لوگوں کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. آپ نے کہا کہ شاید نہیں پڑتا. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ کرپشن سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہی سارے ایشوز ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں، پانی کے، بجلی کے، صفائی کے. یہ جب ٹھیک نہیں ہوتے، اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ پیسہ کرپشن میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو کرپشن سے بالکل ایک ڈائریکٹ فرق پڑتا ہے. اور لوگوں کو اگر سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ عام لوگ اپنے اپنے مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ بیسک وجہ وہی ہے کہ جو پیسہ جس کام کے لیے ہے اگر وہاں نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو ہی فرق پڑے گا، اور جو باقی لوگوں کو تو مزے آ رہے ہیں. تو باقی جو سپریم کورٹ نے جو یہ اٹھایا یہ بہت صحیح اٹھایا ہے، کیونکہ دیکھیں کراچی آپ کی اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے، سب سے بڑا شہر ہے، اور وہاں یہ حال ہے کہ کچرے اٹھانے کے لیے کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس پاور نہیں ہے. جو لوگ ہیں، جیسے ابھی عالمگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ پروٹیسٹ نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہے. ویسے انٹرسٹ ہے، لوگوں کو شاید ڈر لگتا ہو کہ ہمیں پتہ نہیں فنڈ ملے گا یا نہیں ملے گا، پروٹیسٹ کریں گے تو یہ سارا ایک پولیٹیسائز جو معاملہ سارا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے بنے. اور سپریم کورٹ نے بالکل ٹھیک ہے، ان کو بلکہ ایک اور کام بھی کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا چودھری افتخار صاحب نے بڑا ایک زبردست بدامنی کیس کھولا تھا کراچی کی. اس کیس کو سر یاد ہے، بالکل یاد ہے. اس کیس کو بھی دوبارہ اس کو پھر سے ریوائیو کرنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بدامنی کے ساتھ کرپشن بھی کیا ہو رہی ہے اور کتنی ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں سر. ویسے میری عرض یہ تھی شروعات میں پروگرام کے کہ لوگ کرپشن، پاناما، ان مسائل سے تو دور کی بات، لوگ کہتے ہیں کہ بنیادی جو مسائل ہیں، روٹی کپڑا مکان، یہی حل کر دیں تو ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا. لیکن ہمارے سیاستدان شاید وہ اس طرح سے بھی فلفل نہیں کر پاتے ہیں. ان کی پولیٹیشینز کی پرائرٹیز جو ہیں وہ بالکل غلط ڈائریکشن میں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سارے لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے اور یہ اب شکایتیں کر رہے ہیں. کرپشن، پولیٹیشینز کی پرائرٹیز کچھ اور ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے تو وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک، پوائنٹ جسٹیفائڈ. وسیم صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. سر یہ بتائے گا کہ ایم کیو ایم کے پاس اپنے میئر بھی تھے، اختیارات بھی تھے، آپ نے ایم کیو ایم کو قریب سے دیکھا بھی ہے. جس طریقے سے آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کورٹ پہ اس ایشو کے اوپر بات کی ہے تو لگتا یہ تھا کہ وہ تو بلدیاتی اداروں کو اس کا رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں. تو وسیم اختر صاحب سے اگر یہ سوال کیا جائے، وہ کہیں گے میرے پاس اختیارات نہیں ہے. تو پینے کا صاف پانی چلے کراچی تو دور کی بات، پورے سندھ کی صورتحال ابتر ہے. تو الزام پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے یا بلدیاتی اداروں کو دینا چاہیے؟ دیکھیں سنا بہت شکریہ، اور میں آپ کو اس پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام کیا. دیکھیں ہم لوگ جب پریس کلب کے اوپر ہم نے دھرنا دیا تھا 18 دن، تو وہاں پر مصطفیٰ بھائی نے یہی بات کی تھی کہ بھئی پاناما اس ملک کا بڑا اہم ایشو ہے، بٹ اس ملک کا جو سب سے بڑا اہم ایشو ہے وہ عام انسان کی زندگی کے حالات ہیں. وہ پانی ہے، روزگار ہے، صحت، ایجوکیشن ہے. تو ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ پاناما ضرور ہے، کرپشن بہت بڑا ایشو ہے، لیکن جس طرح کی صورتحال ہے اس کے اندر اس کو ایڈریس کرنا چاہیے میڈیا کو، تاکہ لوگوں میں آگاہی آئے اور کچھ تبدیلی ہو. چلیں سرحد صاحب نے کیا. دیکھیں یہ کیس بھی جو آج اس وقت سپریم کورٹ نے آج جس کی ہیئرنگ تھی، یہ 2015 سے یہ کیس چل رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ جس کیس کو سپریم کورٹ دیکھ رہا ہو، 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو، اور آج بھی کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جو معاشی ہب ہے، جس کی ہم یہ سب دعائیاں دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس شہر کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، کچرا وہاں سے نہیں اٹھ رہا، سیوریج کا نظام اس کا تباہ ہو چکا ہے. آج جو مصطفیٰ نے بات کی وہ یہ کی تھی کہ دیکھیں آئین کے آرٹیکل 148 کی کیا ضرورت ہے اگر آپ نے سب کچھ سندھ گورنمنٹ نہیں چلانا ہے.
تو یہاں قصوروار دونوں ہیں, سندھ گورنمنٹ بھی ہے, بلدیاتی نمائندے دونوں ہیں کہ بھائی اگر سندھ گورنمنٹ نے چلانا ہے تو وہ اس نے کیوں نہیں چلایا, اور اگر بلدیاتی نمائندوں کے پاس اختیارات نہیں تو بھائی جو عالمگیر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ احتجاج کریں. آئین میں آرٹیکل 140A میں تمام فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو پاورز لوکل گورنمنٹ کو ملنے چاہیے, آپ نہیں دے رہے ہیں تو بھائی اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یا تو آپ آئین سے آرٹیکل 140A نکال دیجیے, بتا دیجیے کہ خلاف کریں, پارلیمنٹ میں انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کبھی اتحادی ہو جاتے ہیں, کبھی ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں, تو پھر احتجاج کیسے ہوگا؟ یہ تو مل کے گٹھ جوڑ ہے, یہ تو ہم لوگ بالکل واضح کہہ رہے ہیں, شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پانی شہر کا بک رہا ہو, ہائیڈرنٹ مافیا اپنا چل رہی ہو, پانی کی بوتلوں کا کاروبار اپنا عروج پہ چل رہا ہو, لوگ پانی کو ترس رہے ہوں. کراچی میں ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں ایک ایک سال بعد پانی آیا ہے, ایک ایک دن کے لیے پانی آتا ہے ایک سال بعد. اب اس صورتحال کے اندر آپ یہ کہیں کہ بھئی سب کچھ نہیں, صحیح نہیں ہے, بالکل دونوں مل کے خراب کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں آج ایک 10 سال تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس صوبے کے اندر ہے. کراچی کو چھوڑیں, سندھ کی تباہی ہوئی ہے جہاں پہ ان کا ووٹر ہے, کسی جگہ کو تو انہوں نے بہتر نہیں کیا ہوا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ نے کوئی روڈ میپ آپ نے دیا ہوتا کہ بھائی ہم فلاں دن اس کو صحیح کرتے ہیں. تنقید بلا اصلاح تو کی جا سکتی ہے نا, زبا بندی تو نہیں کی جا سکتی. بالکل ٹھیک, میں نے وہی کہا کہ بھئی آپ نے کسی بھی طرف سے کوئی روڈ میپ نہیں آ رہا. آپ خود دیکھیں میڈیا دکھا رہا ہے کہ حیدرآباد کا میئر اور کراچی کے میئر کی کرپشن کی کھلے عام ان کی قصے کہانیاں چل رہے ہیں. یہ میں ایسے مخالفت کی بات نہیں کروں, پیپلز پارٹی کا یہ رویہ ہے. تو یہ صوبہ تو بہرحال عوام اس کو سفر کر رہے ہیں, تو ہمیں کس طرح کی جمہوریت چاہیے, کس نام پہ جمہوریت چاہیے بھائی؟ اگر یہاں پر کوئی اچھا ہم صرف وسیم صاحب ہم اس پہ کراچی سے باہر نکل کے نا تھوڑا سندھ کے اوپر اوور آل بھی بات کریں گے, کیونکہ 13 اضلاع میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پینے کا پانی ہے وہ انتہائی مضر صحت ہے. میں ذرا ملک صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. ملک صاحب, جب NA 120 کا الیکشن ہوا سب لوگوں نے شور کیا کہ جی NA 120 کا حال دیکھ لیں, وزیر اعظم صاحب کا حلقہ ہے. پھر CM پنجاب صاحب کے اوپر تمام تر تنقید اپنی جگہ, سر ان پر ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے کہ پنجاب میں انہوں نے کیا کیا, لیکن جب ہم سندھ کی طرف رخ کرتے ہیں سر تو تصویر تو ہمیں ویسی نظر آتی ہے. جو سیمپلز لیے گئے, جو رپورٹ جوڈیشل کمیشن کی تھی جو کہ پانی کی سروے کے حوالے سے تھی, اس کے چیک کے حوالے سے تھی, اس میں ہیپاٹائٹس B, لیور کینسر, اس کے علاوہ انیمیا اور اس کے علاوہ گروتھ ریٹارڈیشن, اس قسم کے جو وائرسز تھے وہ تمام کے تمام پائے گئے. سر اس پہ کبھی کسی نے بولنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کی؟ اس کا مطلب تو یہ کہ سارے صوبوں میں آلموسٹ ایک جیسی صورتحال ہے. شکریہ سنا. دیکھیں پنجاب میں تو ہمارا پرائرٹی ایریا صاف پانی کا پروویژن ہے, اور اس پر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی ہم نے کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اور صاف پانی کے پروجیکٹ میں ہمیں کچھ دقت ضرور آئی ہے کیونکہ یہ بڑا کمپلیکس کام ہے. جیسے ابھی شروع میں آپ کے ایک پینلسٹ بتا رہے تھے کہ کراچی کے موسٹ آف دا ایریاز کے اندر پائپ بھی پرووائڈڈ نہیں ہے جس میں آپ پانی کی سپلائی دیں گے, اور ٹینکرز کے ذریعے جا رہے ہیں. تو پنجاب میں جو ماڈل ہم نے ڈیزائن کیا تھا, ہم نے یہی کیا تھا کہ پورے پنجاب کے طول و عرض میں ہم صاف پانی کا کوئی ایسا میکنزم دے رہے ہیں جس کے ساتھ پائپس کے ذریعے کلسٹر پوائنٹ سے ہر جگہ پہ دیہات, شہر بلا امتیاز ہر جگہ پہ پرووائڈ کیا جائے گا. اور ایک بڑی ہیوج انویسٹمنٹ تھی جو اس سلسلے میں ہم نے کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم. 2013 سے یہ معاملہ چلا, 14-15 میں انویسٹمنٹ تھی, 15-16 میں تھی. کچھ اس کے اندر کمپلیکیشنز آئیں, اسٹرکچرل کمپلیکیشنز تھیں, لیکن پھر بھی ہم نے پنجاب کے, جنوبی پنجاب کے پارٹ کے کچھ 6 اضلاع کو کور کیا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آ رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں اس میں کامیابی دے گا. ہماری بجٹری اور ایلوکیشن جو 1 سال کی ہے وہ 172 ارب روپے ہے صرف صاف پانی کی, اور یہ ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے کسی بھی سوشل سیکٹر کے ایریا کے اندر. تو پنجاب میں تو پانی صاف پانی کے معاملے میں بڑا کلیئر فوکس ہے. اور میری یہ خواہش ہے کہ صورتحال پر کیا کہیں گے ملک صاحب؟ ویسے آپ کے خیال میں یہ جو اختیارات کی جنگ آپ نے دیکھی ہے بلدیاتی اداروں اور وزیر اعلیٰ سندھ کی جو گفتگو ہے اس کے بیچ میں, آپ کو کیا لگتا ہے سر ذمہ دار کون ہے ویسے؟ اگر تو 80 سے 90% سندھ کو پانی نہیں مل رہا صاف, اور اس قسم کے جراثیم شدہ پانی ان کو مل رہا ہے, تو سر ذمہ داری کون لے گا اس کی؟ دیکھیں یہ دونوں کو لینی ہوگی. چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کا بھی اپنا اس میں ایک شیئر ہے, اور جن کے پاس اختیارات لوکل گورنمنٹس کے ہیں اور یا کم ہیں, زیادہ ہونے چاہیے, درست ہے, آرٹیکل 140 کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے. اس کو دونوں کو, جو پروونشل ٹیئر ہے اور جو ان کا ڈسٹرکٹ لیول پہ ٹیئر ہے, دونوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا. مسائل بہت بڑے ہیں, کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. جب کراچی کو یہ ٹھیک کرنے لگیں گے, اینڈ ایز آف دے اسٹارٹ ٹوڈے, اگر آج شروع کرتے ہیں تو ہمارا تو یہ پنجاب میں ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے بڑی سرعت کے ساتھ, بڑی سپیڈ کے ساتھ بھی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے اندر اتنی کمپلیکیشنز ہیں, اتنی دقت ہے. جب آپ آپریشنل لیول پر جاتے ہیں, جب آپ کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر اس میں بڑی کمٹمنٹ, ایک 24 گھنٹے کی ایک, یہ بات بھی ٹھیک ہے جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ
प्रायोरिटीज का क्वेश्चन भी है, लेकिन आई विश देम बेस्ट ऑफ लक जी कि अपनी पूरी कोशिश करें, मिलके कोशिश करें. ये जो इश्यूज हैं जो ह्यूमन लाइफ्स को इफेक्ट कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए. उसमें ये अपनी तरफ से दोनों मिलकर कोशिश करें और हल निकालें जितना बेहतर निकल सकता है. जिंदगियों से बेसिकली इंसानों की और आपके शहरियों की नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल जस्टिफाइड पॉइंट है. अच्छा वसीम साहब, आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ सर कि ये जो नाजिम कराची और उसके बाद फिर मेयर कराची बने, इख्तियारात की बात हुई, सिर्फ वसाइल किस हद तक वसीम अख्तर साहब के पास मौजूद थे? अगर स्पेसिफिकली कराची की भी बात करें, हम लाड़काना की बात नहीं भी करते, तो आपके ख्याल में कराची में क्या क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती थी जो वसीम अख्तर साहब के इख्तियार में था? देखिए सना, जो आपने अपने बयान में जो पहली बात थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी सही बात है. देखिए कराची को जब आप ये कह रहे हैं कि ये हमारी माशी शहरग है, ये हमारा इकोनॉमिक इंजन है, तो आप खुदारा इसको सिर्फ सुबह सिंध के हवाले ना कर दीजिए. अभी भी आप ये देखिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हमने 1000 अरब रुपए से ज्यादा की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रखे हैं. उसमें अभी MQM को जो है वो 25 अरब, कराची शहर को 25 अरब रुपए का वो भीख दे रहे हैं. उसके लिए भी MQM आगे पीछे होती है उनके पीछे, और जब कहीं वो मुश्किल में आते हैं तो उनके वोट की जरूरत होती है, तो वो फिर डीलिंग होती है. तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप कराची के शहर को देखें, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान को चलाने वाला इंजन है, पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है. उसको खुदारा सिर्फ सुबह सिंध के हवाले से देख लेंगे, जब आप खुद भी कह रहे हैं, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे मान रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, तो आप पाकिस्तान को चलाने के लिए अगर आप सिंसियर हैं तो आप उसको स्पेशल एफर्ट्स दें, उसको स्पेशल आप कंसीडरेशन में उसमें लेकर आए अपने प्रोजेक्ट के अंदर. तो ये सूरत हाल तो बिल्कुल ये नजर नहीं आती कि वफाकी गवर्नमेंट ने कहीं कराची शहर उनकी प्रायोरिटी में आता हो. ये सारी सूरत हाल इसी वजह से इमर्ज हुई है कि ना सूबाई हुकूमत इसको देख रही है, ना वफाकी हुकूमत देख रही है. यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, उस पर हम कराची शहर के ऊपर निगेटिव रिमार्क्स देने पे बड़ी जल्दी आ जाते हैं कि भाई तनकीद ये हो गया, लेकिन कराची शहर के लोगों की जरूरियात का भी तो हमें ख्याल करना होगा. भाई अफसोस की बात ये शहर का मेयर जिसको इस वक्त इस शहर का मुकदमा लड़ना चाहिए था वो गायब है. मुकदमा कौन लड़ रहा है? जो उसका साबिका सिटी नाजिम है मुस्तफा कमाल. शहर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जाके कराची शहर के बारे में, इस मेयर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई शहर के मेयर के पास इख्तियारात होने चाहिए. नहीं सर, उससे कुछ गैर कानूनी तौर पर जो अलॉटमेंट की गई थी उस हवाले से भी कुछ बातचीत करनी थी ना, कि कुछ जमीन अलॉटमेंट के हवाले से भी मुस्तफा साहब को जहमत दी गई थी. वो एक ही वक्त में मेरा ख्याल है कि वो बता दिया, ऊपर उनसे गुफ्तगू की गई है. मैंने कहा ना कि हर चीज मुस्तफा भाई ने जितनी कॉम्प्रिहेंसिव बताई है, आप अगर आप वहां पर हो या आपका नुमाइंदा, आप उससे फीडबैक लें. मुस्तफा भाई ने जितनी डिटेल में आज सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान के सामने बात की है, उन्होंने K3S4 जितनी भी चीजें हैं वो खुद भी कह रहे थे, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बहुत अच्छी चीज ब्रीफ दी है मुस्तफा भाई ने. तो मैं कह रहा हूं कि वो अगर जिस हवाले से आप बात कर रही हैं जमीन के हवाले से, वो भी उन्होंने बताया कि उन्होंने भी काउंसिल की अप्रूवल के बाद सब कुछ हुआ है. लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये बुनियादी मुकदमा तो मेयर कराची को आना चाहिए था ना, कि मुझे इंटरवीन करते, वो कहते कि भाई शहर की हालत तब हो गई है, आप मुझे एज ए पार्टी इसमें इंटरवीन करता हूं. वसीम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है सर. मेयर कराची तो बहुत बात की बात है, CM सिंध मौजूद थे अगर कोर्ट में, और जब ये बात बड़ी क्लियर तक बड़ी वाज़ेह भी हो गई थी कि 80 से 90% के करीब जो सिंध के अवाम है वो फुजला मिला हुआ पानी पी रहे हैं, तो बड़ा शर्मनाक मुकाम है ये खुद सिंध गवर्नमेंट के लिए कि वो कुछ इनिशिएटिव इस हवाले से नहीं ले सकी, और इसके लिए भी CM सिंध को जवाब देने के लिए कुछ वक्त चाहिए. एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हम सिंध के बाद पंजाब की बात करने जा रहे हैं, जहां सानह मॉडल टाउन की रिपोर्ट पब्लिक तो हो गई है, लेकिन जो डिमांड्स हैं दूसरी तरफ से वो अभी तक शायद उस तरीके से फुलफिल नहीं हो सकी हैं. आखिर उसमें रुकावट क्या है? कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को अभी भी लगता है कि कंटेनर उनके लिए रेडी भी होना चाहिए और एहतजाज किसी भी वक्त वो शुरू कर सकते हैं? आखिर वो वजूहात क्या है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद न्यूज रूम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, शाहीन सहबाई साहब और वसीम आफ्ताब साहब हमारे साथ आज पैनलिस्ट के तौर पर मौजूद हैं. मलिक साहब, इस सेगमेंट की शुरुआत आपसे करूंगी सर. सानह मॉडल टाउन की रिपोर्ट बेइंतहा प्रेशर के बाद बिलाखिर हुकूमत ने सबमिट भी, पेश भी कर दी, जो लवाहिकीन थे उनको भी दे दी. सर, अल्लामा साहब फिर भी कुछ नाराज नजर आया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, लगता है कि उनको इत्मीनान नहीं हो सका. सर, कुछ वजह पता चल सकी है आखिर मजीद और क्या चाह रहे हैं अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब, जो कि डिमांड कर रहे हो पंजाब गवर्नमेंट से? कुछ डिमांड्स क्या उनसे बैकडोर के ऊपर डिस्कस हो सकी हैं अभी तक? देखिए सना, इसमें दो पोजीशंस हैं. एक तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का जो मुतालबा था कि रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, तो रिपोर्ट के पब्लिक होने में, क्योंकि जो स्टेट्यूट था जिसके ताबे ये इंक्वायरीज ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस के तहत ये रिपोर्ट आई थी, उसका मकसद तो सिर्फ हुकूमत को इस चीज़ की कोई फैक्ट फाइंडिंग करवानी थी कि कोई चीज़ ऐसी रह तो नहीं गई जिसके मुतल्लिक कोई ये कहा जा सके कि इस वाक़े का ये एक फैक्ट था जो अनर्थ नहीं हुआ. तो इस सिलसिले में ये रिपोर्ट जो थी वो मुरतब करवाई गई.
لیکن رپورٹ سم ہاؤ اس کی کوئی لیگل ایویڈینشری ویلیو فار دا پرپز آف ٹرائل نہیں ہے. اگر تو اس چیز کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان لواحقین کو انصاف دلایا جائے جو ایک ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس کے نتیجے میں، ایک پولیس کی ہائی ہینڈڈنس کے نتیجے میں، ایک مس ڈیلنگ آف دا رائٹ جس کے نتیجے میں اتنا بڑا حادثہ ہوا اور یہ 10 افراد اپنی جان سے گئے، تو اگر یہ ان کو صرف انصاف دلانے کا سلسلہ ہے تو اس میں تو ڈاکٹر طاہر القادری اسٹیٹ کے سارے پروسیجر کو سپریس کرتے ہوئے خود پرائیویٹ کمپلینٹ میں چلے گئے ہیں، جس کے اندر جو ایف آئی آر کی پروسیڈنگ تھی، چالان کی پروسیڈنگ تھی، اس سب کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور حق دیا جاتا ہے کمپلیننٹ کو کہ وہ اپنی بات کریں، اپنی ایویڈنس دیں، کسی قسم کا بھی ایویڈنس سرکمسٹینشل، کوئی ایویڈنس، کوئی انکریمنیٹنگ ڈیٹیلز دیں جس کی بنیاد پر وہ اس پرائیویٹ کمپلینٹ میں کسی کو ایز اے لسٹ آف اکیوزڈ میں سمن کروا سکیں. تو اس کے لیے ایک کرسری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو ان کے کمپلیننٹس ہوتے ہیں، وہ اپنا کیس بلڈ کرتے ہیں، وہ اپنا کیس لے کر جاتے ہیں. تو یہ اگر تو صرف ان کو انصاف دلانے کا مسئلہ ہے تو وہ تو پھر ہوگا جا کر بنیادی طور پہ حل اس کورٹ آف لا کے اندر. ایک سیاسی مقاصد بھی ہیں، لامحالہ ہیں، وہ یہ الزام لگاتے ہیں جس کی وضاحت میں وہی پوچھ رہی تھی سر کہ قادری صاحب آخر چاہ کیا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے لینا، میں یہی پوچھ رہی تھی آپ سے. دیکھیں کچھ رواج سنا یہ پڑا کہ کچھ دھرنے لگنے شروع ہوئے اور دھرنے بنیادی طور پہ ایک موب رول کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں سونر اور لیٹر. پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی نے لگایا، کسی ایک وجہ سے لگا، پھر دوسری وجہ سے لگا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لگایا، پھر ابھی آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھی دیکھا، اور جتھا بند ہو کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب پھر شاید کچھ یہ ذہن میں رکھتے ہوں کہ کوئی پولیٹیکل ریزلٹس اچیو کرنے کے لیے پرابلی وہ پھر باہر اسٹریٹ میں آنا چاہتے ہو. اس کیس کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. سہبائی صاحب یہ بتائے گا سر کہ چلے میں، لیکن انہوں نے بڑے ہلکے طریقے سے بہت ساری باتیں نہیں بھی کہیں. آپ کچھ بتائیے گا کہ کیا علامہ قادری صاحب نے پہلے رپورٹ ڈیمانڈ کرنے کی بات کی تھی، اب رپورٹ بھی آ گئی، لیکن آج بھی انہوں نے کارکنوں کو کہا کہ جی کنٹینر کو پھر بھی تیار رکھا جائے اور احتجاج کے لیے بھی تیار ہی رہیں. ان اینی کیس انہوں نے ضرور احتجاج کرنا ہے، کوئی خاص وجہ ہے یا احتجاج کی؟ پھر دیکھیے پوری پکچر کو دیکھنا چاہیے سنا. یہ رپورٹ کو گورنمنٹ کے پاس آئے ہوئے آج تو نہیں آئی ہے، اس کو تو بہت لمبا عرصہ ہو گیا اور اس کے اوپر گورنمنٹ چپ کر کے بیٹھ گئی. اب ابھی یہ ترجمان صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. تو حکومت کا بھی تو یہ سیاسی مقصد تھا کہ جب رپورٹ آ گئی تو اس پہ انہوں نے آخر کیا ایکشن لیا. اور اب جو دھرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اس لیے کہ جب رپورٹ پبلکلی ہو گئی، آفیشیلی آ گئی، اس میں بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں، اس پہ ایکشن کے لیے اب یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اور دھرنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ جی آپ نے کیا کیا، 2-2.5 سال آپ کے پاس یہ رپورٹ رہی، آپ نے کیا کیا. جب کچھ نہیں کیا، آپ اس کو پولیٹیسائز کر کے دبا کے بیٹھ گئے، تو جو لوگ ہیں افیکٹڈ پارٹیز ہیں، جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں، مرے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ان کو بھی تو کوئی نہ کوئی داد رسی چاہیے نا. تو اب انہوں نے پریشر ڈالنا ہے کہ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے. رپورٹ خالی آنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، رپورٹ تو 2 سال پہلے آ گئی تھی حکومت کے پاس. سر وہ تو قصاص مانگ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے رانا صاحب بھی استعفیٰ دیں، سی ایم پنجاب بھی استعفیٰ دیں، وہ تو یہ مانگ رہے ہیں سب. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت تو کچھ نہیں کرنا چاہتی، اور حکومت کرتی جب یہ جب پریشر ان کے اوپر آتا ہے اور پولیٹیکل پریشر آتا ہے، دھرنوں کا پریشر آتا ہے، اسٹریٹ کا پریشر آتا ہے، جب ہی وہ کرتے ہیں. اور آپ یہ والی گورنمنٹ تو چاروں طرف سے پھنسی ہوئی ہے. ایک کیس کھل گیا، ایک کیس پھر ابھی آ گیا، ایک کیس ابھی اور کھلنے والا ہے ادیبیہ کا، یا کیا ہوگا اس کا. تو یہ پریشر میں ہے اور ان کو پریشر کے تحت، مگر انہوں نے اپنا کام نہیں کیا، اس لیے یہ سچویشن آئی ہے. اب اس کے اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے. رپورٹ آ گئی، اس میں جو پوائنٹ آؤٹ چیزیں کی گئی ہے ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا، کون ایکشن لے گا، کس کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو وہ تو 2-2.5 سال سے لے کے بیٹھے ہوئے، وہ ایکشن نہیں ہو سکا. اچھا میں اس پہ کوئک ٹیک لے لیتی ہوں ملک صاحب کا، پھر میں وسیم صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. ملک صاحب ایسے اس رپورٹ کے جو پبلک نہیں کی گئی تھی اس کو کہا گیا تھا، خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ رپورٹ پبلک ہو جائے گی تو بڑا فرقہ وارانہ مسائل ہو جائیں گے ہمارے لیے. سر اس وقت اندرون خانہ کوئی ایکشن ہوا تھا رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں سنا، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اس رپورٹ کو پبلک نہ کیا جانا تو قانون کی منشا یہ تھی. یہ جو اسٹیٹیوٹ ہے انکوائریز کمیشن ایکٹ جو ہے 1956 کا یا 1969 کا، ان دونوں کے اندر یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ یہ گورنمنٹ کی پیروزی، یا اس کے جو آتھر ہیں رپورٹ کے وہ لکھ دیں
یا حکومت یہ سمجھے کہ اس کا شائع کیا جانا مفاد عامہ کے اندر ہے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ کو شائع کرنے سے پہلے رانا ثناء اللہ خان صاحب نے یہ کہا کہ اپنا جو رپورٹ ہے اس کے ساتھ سیکٹیرین کا، تو اسی رپورٹ کے پیج اب تو یہ پبلک ہو چکی ہے، پبلک ڈومین میں آ گئی ہے. سر اچھا سر، رپورٹ کے مندرجات پہ ہم نے کل بڑا ڈیٹیل میں پروگرام کیا ہے ملک صاحب ہم نے کل رپورٹ کے مندرجات پہ بڑا ڈیٹیل میں پروگرام کیا ہے جب یہ کل پبلک کی گئی تھی. اچھا جی سر، چلے میں اس کو تھوڑا مختصر کر دیتی ہوں سوال کو. میرا ایکچولی سوال یہ تھا کہ اس دوران جی سر میری عرض سن لینا سر. میرا کویشچن صرف یہ تھا کہ اس 2 سال کے دوران یا 1.5 سال کے دوران میجر سٹیپس جو ہوں، کم از کم جو پیٹ کو بتانے کے لیے یا تسلی دینے کے لیے کافی ہوں کہ جی جب پبلک نہیں بھی ہوئی تھی تب بھی ہم نے یہی ایکشن لیے اس رپورٹ کے آنے کے بعد. وہ درست ہے جی. دیکھیں اس پر 2 FIRs درج ہوئی. ایک وہ FIR ہے جو پولیس نے درج کی، اس پر پیٹ کی تسلی نہیں تھی. پھر پیٹ والوں نے خود ایک FIR درج کرائی، ان پر 2 جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنی، ان دونوں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی، ان دونوں کے چلان کورٹ کے اندر گئے. خود یہ پرائیویٹ کمپلینٹ لے کر اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر گئے. جو ڈیو کورس کے مطابق اس کے اوپر لیگل ایکشن ہو سکتا تھا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور وہ کام اس کی انویسٹیگیشنز بھی ہوئی، ان کے اوپر ٹرائل بھی چلا. وہ خود پیٹ نے روکا اپنی اس پرائیویٹ کمپلینٹ کے ساتھ. اور جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ اس رپورٹ نے کس کی کیا رسپانسبلٹی تعین کی اور کیا ان کا مطالبہ ہے کہ وہ دوبارہ سٹریٹ پر نکلیں گے، تو وہ تو جب یہ واقعہ نہیں بھی ہوا تھا تو ڈاکٹر طاہر القادری نے تو اس وقت بھی یہ کال دے دی تھی کہ ریزائن کریں اور یہ باہر نکلیں اور دھرنا دینے کے لیے. اس وقت جو لنڈن پلان بنا تھا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے. اسی رپورٹ کے اندر اسی جسٹس باقر نجفی رپورٹ میں جن رپورٹس کو سورس رپورٹ کے طور پر وہ لے رہے، میں نے کہا میں بھی عذرائے مذاق آپ سے پوچھ لوں گی میاں صاحب کی کوئی پلان تو نہیں بنا رہے. چلے میں ذرا جی سر، میں تو اسی رپورٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. پیج 48 52 پہ 2 رپورٹس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اسی کے اندر یہ درج ہے جو جسٹس باقر نجفی نے جن رپورٹس پر ریلائی کی ہے. جی بالکل ٹھیک. اچھا سر، میں ذرا وسیم صاحب کو بھی شامل کر لوں. وسیم صاحب، ہمیں سانحہ 12 مئی بھی یاد ہے، اس کے بعد ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بھی بات کرتے ہیں. بہت ساری رپورٹس آتی ہیں، کچھ پبلک ہوتی ہیں کچھ پبلک نہیں ہوتی ہیں. جس طریقے سے قادری صاحب بار بار انسسٹ کرتے رہے کہ یہ رپورٹ پبلک ہونی چاہیے، سر رپورٹ پبلک ہونے کے بعد کون سی کوئی بہت بڑی تبدیلی آ گئی؟ دیکھیں سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس جمہوری نظام کا جو سب سے بڑا فیلئر ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر آج تک ایک عام آدمی کا اس ملک کے قانون کے نظام پر اعتماد بحال نہیں کیا. اور آج بھی ایک عام آدمی یا بڑے سے بڑا آدمی وہ یہ جب قانون کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے یا اس کا گمان غالب یہی ہوتا ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملے گا. اگر ہم باقر نجوی رپورٹ کی بھی بات کریں تو وہ قانون کے لوگوں نے جو انہوں نے رپورٹ بنائی تھی، ٹھیک ہے انہوں نے رپورٹ بنا کے سبمٹ کر دی تھی، لیکن یہ سبمٹ کرنے کے بعد جس طرح اس کو پبلش ہونے چاہیے سر ایک احتساب کمیشن کی بھی رپورٹ تھی، اس کا بھی آج تک کوئی اثر نہیں ہو سکا. میں نے کہا نا کہ چونکہ ایک تو یہ کہ ہر چیز عدالت کے کہنے پر ہو رہی ہے، پھر دوسرا یہ کہ جو نظام ہم نے قانون کے نام پر ہم نے نافذ کیا ہوا ہے اس کے جو چلانے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ عمومی طور پر جنرلی یہ یقین کے پاس پایا جاتا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ کہیں نہ کہیں حکومت سے زیادہ سیاسی جماعتوں کے جو اس وقت کی حکمران ہوتی ہے اس کے تابع ہوتے ہیں. تو ایک ایسا آدمی جس کو قانون سے زیادہ اپنی پوسٹنگ کی فکر ہو، اگر یہ رپورٹ آ بھی جائے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ رپورٹ آ بھی جائے گی تو اس کو بچانے کے پورے طریقے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیسے ان کو بچانا ہے. یہ تو بڑی مشکل، بہرحال اب امید کی جا سکتی ہے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ بھائی جس طرح سے اس وقت عدالتیں کام کر رہی ہیں ہو سکتا ہے شاید ایک نئے سفر کی ابتدا ہو. اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ہم آگے آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کی گنجائش پیدا کریں اس کے اندر. اور یقینی طور پر میں نے کہا نا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کا ہمارا مجموعی فیلئر یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کے اندر عام آدمی کا اعتماد بحال نہیں کیا کہ وہ اس ملک کے اداروں پر، اس ملک کے قانون پر، اس کے آئین پر، بالادستی پر یقین رکھتا ہو. اس کو پتا ہو کہ نہیں اگر کسی بڑے نے کچھ جرم کیا ہے تو اگر وہ جرم کیا ہے تو وہ بھی پکڑا جائے گا. آج عام آدمی کا بالکل گمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ بھائی قانون میرے لیے تو کچھ اور ہے، بڑے آدمی کے لیے کچھ اور ہے. وہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے کہ بھائی اگر ایک بڑا آدمی اس کے حکم سے اتنے لوگ. جی سیوائی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں سر. ایک لائن مجھے بھی کہنی تھی. میں یہ کہہ جی کہ اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی اگر اس ملک کا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کی بات ہوگی سر، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں وسیم صاحب. جی سیوائی صاحب آپ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات وسیم صاحب کر رہے ہیں کہ قانون کا احترام اور عوام کی نظروں میں قانون کا بالکل کوئی احترام تو ہے لیکن اس پہ یقین نہیں ہے کہ اس پہ کوئی انہیں ملے گا. اصل دیکھیے ہم مسئلے حل کیسے کرتے ہیں، یہی دھرنے ہوتے ہیں،
ان کو پہلے حل نہیں کیا جاتا. جو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, جو سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ خاموش سر یہ نیا ٹرینڈ ہے نا, آپ کنٹینر پر چڑھ جائیں, آپ احتجاج کریں, آپ دھرنا دے دیں, روڈ بلاکس کر دیں. جب دھرنا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھیے ابھی فیض آباد کا دھرنا جو تھا اس میں کیا ہوا, دھرنا ہوا اور اس کے بعد حکومت پوری سرنڈر کر کے سب کچھ ان کو دے دیا. تو انہوں نے تو خود ایک ٹرینڈ بنا دیا نا کہ آپ جب تک پریشر نہیں ڈالیں گے, جب تک آپ زور نہیں لگائیں گے اور ہم کچھ نہیں کریں گے. تو یہ قانون کی تو یہاں خود ہی یہ انہوں نے نگیٹ کر دیا قانون کو. حکومتوں نے, جن کا فرض ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ کریں قانون کو, وہ خود ہی اس کو سرنڈر کر رہے ہیں اس طرح. اب اسی طرح طاہر قادری صاحب نے پھر دوبارہ دھرنے کی دھمکی دی ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہی طریقہ ہے, اسی کے تحت اگر کچھ مل سکتا ہے تو اس کے تحت. اور سر رپورٹ آنے کے بعد بھی دھمکی دی ہے, وہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے. اچھا میں بریک سے پہلے لاسٹ کویسچن ملک صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. سر یہ بتائیے کہ خواجہ حمید الدین صاحب نے آج پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی نون لیگ سے بھی علیحدہ ہوتا ہوں اور اس کے بعد فیصل آباد میں ایک جلسہ کریں گے اور اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سرنڈر کر دیں گے, نون لیگ کو چھوڑ دیں گے. سر زیادہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے رانا ثناءاللہ صاحب کے استعفے کے حوالے سے. اس سیگمنٹ کے آخر میں سر یہ بھی بتا دیں کیا رانا صاحب کا استعفیٰ کسی سٹیج کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے گا؟ دیکھیں یہ رانا صاحب اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں اور اس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے قطعی طور پر کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس کے ساتھ کسی کے مذہبی جذبات کو کوئی پرووکیشن ہوتی. اور اس بات کو انہوں نے کلیئر کر دیا جو ایک ٹی وی انٹرویو کے حوالے سے تھی جس میں انہوں نے کہا, اور ان کی اس سٹیٹمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا گیا, انہوں نے یہ وضاحت کی. تو پیر حمید الدین سیالوی صاحب مسلم لیگ نون کے رکن رہے ہیں, وہ ہمارے پہلے ایکس سینیٹر رہے ہیں, ان کے ایک بھتیجے آج بھی رکن اسمبلی ہیں. اور اگر ان کا خیال یہ ہے کہ شاید کوئی ایسا معاملہ جس میں کوئی ختم نبوت کے ساتھ منسلک چیز پر رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تو اس پر بھی انہوں نے بڑی کلیئر وضاحت دی. تو میرا نہیں خیال کہ پیر حمید الدین سیالوی صاحب کو یہ ایکٹ اس طرح سے کرنا چاہیے تھا. بہرکیف اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں گے. مجھے بھی یہ اطلاع ابھی ٹی وی کے اوپر بیٹھے ملی ہے, مجھے اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں پتا. پہلے تک تو یہ تھا کہ ان کی چیف منسٹر سے بات ہوئی اور اس پہ انہوں نے ایگری کیا کہ وہ اپنے اس ریزگنیشن کے پوائنٹ سے پیچھے ہٹیں گے اور کوئی معاملہ فہمی ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. ایک مختصر وقفہ. وسیم آفتاب صاحب ہمارے ساتھ پروگرام حصے تک تھے. وسیم آفتاب صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد ہمارے ساتھ ملک محمد احمد خان صاحب اور شاہین سبائی صاحب ہوں گے جن سے ہم ذرا بات کرنے جا رہے ہیں ڈیٹیل میں. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جو کہ لندن روانہ ہو چکے ہیں, لیکن جاتے جاتے کچھ تلخ باتیں بھی یقیناً انہوں نے کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے احتساب کو بھی میں نہیں مانتا, یہ جو احتساب ہو رہا ہے یہ احتساب نہیں ہے بلکہ انتقام ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نیب ریفرنسز ہیں ان کو بھی میں نہیں مانتا. اگر یہ ساری چیزیں ان کو لگتا ہے کہ ان کو نہیں ماننا چاہیے تو پھر اگر تو کہیں آگے چل کر فیصلے ہوں گے تو کیا میاں صاحب اور نون لیگ ان فیصلوں کو قبول کرے گی عدالت کی طرف سے؟ ان پر بھی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد نیوز روم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. احتساب عدالت میں نواز شریف صاحب کے خلاف جو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس ہے اس کی سماعت بھی ہوئی اور اس کے علاوہ کچھ ٹرانزیکشنز بھی پیش کیے گئے. میاں صاحب ویسے تو لندن جا چکے ہیں اپنی صاحبزادی کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود بھی جو کیسز ہیں ان کی نہ صرف ابھی ہیئرنگز چل رہی ہیں بلکہ میاں صاحب نے جانے کے بعد بھی پاکستان سے کچھ ایسے سٹیٹمنٹس دی ہیں جن سے لگتا ہے یہ وہ شاید عدالتی کارروائیوں سے ابھی تک مطمئن نظر نہیں آتے ہیں. اور جس طرح میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ ایسے احتساب کو میں نہیں مانتا ہوں یا ایسے جو احتساب کے قوانین ہیں وہ میرے لیے انتقام ہے, اور نیب ریفرنسز پہ انہوں نے بھی بات کی تھی. لگتا یہ ہے کہ وہ بڑے دل برداشتہ ہیں ہمارے عدالتی نظام سے. سبائی صاحب سر آغاز آپ سے کروں گی سیگمنٹ کا, یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب یہ تمام باتیں جو کہہ رہے ہیں ان کے کارکنان بھی سن رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ جو ان کے کارکنان نہ ہوں ان کو تو یہ باتیں اتنی بری نہ لگیں, لیکن جو ان سے ڈیڈیکیٹڈ ان کے ورکرز ہیں وہ تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی کی جا رہی ہے. دیکھیے میاں صاحب جو ہے نا وہ اس وقت ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں بند گلی میں پھنس گئے ہیں یا بالکل کارنر ہو گئے ہیں. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, وہ نہیں مانتے. اب مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے ان کی اس طرح کی باتیں سن کے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, اتنے بڑے لیڈر ہیں, پورے ہر حکومتیں ہیں کئی جگہ ان کی, اور جب وہ کہتے ہیں کہ میں عدالتوں کو نہیں مانتا, میں قانون کو نہیں مانتا, میں احتساب کو نہیں مانتا, تو پھر وہ چاہتے کیا مانیں گے وہ؟ اگر کوئی چوری کسی کی پکڑی گئی ہے, کسی نے اگر کوئی قتل کیا ہے وہ پکڑا گیا ہے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے یا کہاں جائے وہ؟ عدالتوں کو اگر نہیں مانتے تو وہ پھر کیا کریں گے؟ یہ نہیں, ان کی پوزیشن بڑی خراب ہے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ ان کے سپورٹرز کے لیے ایک بڑا امتحان ہے. اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے, خاص کر خاقان عباسی صاحب کو, باقی جو لیڈرز ہیں ان کو,
کہ کیا وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور کسی قانون کو نہیں مانیں گے؟ صرف مجھے ہی کیوں پکڑا جا رہا ہے نا، باقی وزیر اعظم نظر نہیں آتے، باقی لوگ نظر نہیں آتے ہیں، صرف ایک وزیر اعظم یہ بات تو ٹھیک ہے سب کو پکڑنا چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سب کو پکڑنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کسی اور چور کو نہیں پکڑا تو دوسرے چور کو چھوڑ دو، یعنی یہ آرگومنٹ صحیح نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ سب کو پکڑے، اور ہم سب ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ کراس دی بورڈ ہونا چاہیے یہ، اور ہوگا میرا خیال ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک وزیر اعظم کو آپ اس طرح پکڑ کے نااہل کر کے اور سزائیں دیں، اور باقی جو لوگ کل کے پیپلز پارٹی کے جشن سے مشکل لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو لگے گا کہ کسی ریفرنس میں ان کو بھی اندر کیا جائے گا۔ چلے میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں، ملک صاحب سے دیکھ لوں گی، فواد چودھری صاحب خوش فہمی اگر ہو تو ہو۔ سر میں پیپلز پارٹی پہ آگے چل کے آتی ہوں سے بھائی صاحب، جی چلے خوش فہمی پہ بالکل آگے بھی بات کر لیتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، سینئر وکیل بھی ہیں۔ فواد صاحب، میاں صاحب کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر رہے تھے سر کہ بڑے مایوس نظر آتے ہیں عدالتی نظام سے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف ایک مجھے ہی کیوں پکڑا جا رہا ہے، باقی لیڈران بھی تو موجود ہیں، ان کے اوپر تو ہاتھ نہیں ڈالا چاہتا، پھر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کے کیس میں بھی مجھے ہی نااہل کیا جائے گا، تو سر یہ تو زیادتی ہے ویسے ان کے ساتھ۔ میں تو خود میاں صاحب کی اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں کہ اس کیس میں بھی وہی نااہل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس میں جو انہوں نے فائل کیا ہے اور کروایا ہے اس میں نہ ایویڈنس ہے، نہ کوئی اس میں ایلیگیشن ہے، نہ کچھ ہے، تو کیس میں نااہل تو انہوں نے ہی ہونا ہے۔ جہاں تک ان کے اپنے مقدمات کا تعلق ہے، اس کی ایویڈنس، اس کی شہادتیں سب کے سامنے ہیں، اور ان کو ایک دفعہ پھر دوبارہ جو ہے وہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنی ڈیفینس ایویڈنس پروڈیوس کریں۔ ان کے پاس موقع ہے، بتائیں کہ 30,000 کروڑ روپیہ ان کی 16 کمپنیز کے اکاؤنٹ میں، حسن اور حسین نواز کی جو کمپنیز ہیں اور مریم نواز کی جو پراپرٹیز ہیں، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ان کے پاس بہت موقع ہوگا کہ وہ آئیں اور سر پیش تو ہو رہے ہیں نا ویسے اب وہ کورٹس میں، ہاں پیش تو ہو رہے ہیں، لیکن آ کے اپنی ایویڈنس بھی جمع کرنا، وہ تو آہستہ آہستہ جس طرح مقدمہ چلے گا تو اس پر واضح بھی ہو جائے گا۔ اچھا سر ہمارے ساتھ ہی رہے سر ملک صاحب بھی موجود ہیں، ان سے ان کا ٹیک لے لوں، پھر میں واپس آپ سے بھی ایک دو سوال اور کرنا چاہوں گی۔ ملک صاحب یہ بتائے گا سر کہ یہ جو کرٹیسزم ہے عدلیہ کے اوپر، آخر اس سے غلط میسج نہیں جائے گا؟ میاں صاحب ایک اچھا قدم اٹھا رہے ہیں، کورٹس میں جا رہے ہیں، لوگ ان پہ تنقید کرنے والے بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اچھی بات ہے کورٹس کو فیس کر رہے ہیں، پر سر اس کے ساتھ تنقید بھی کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے آخر؟ نہیں دیکھیں سنت، تنقید تو ان چیزوں پر ہو رہی ہے، ان اقدامات پر جن پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لیگلی کریکٹ نہیں ہے، اور وہ جو پروسیجر کے اندر یا ہمیں چیزیں لگیں گی کہ جو پراپر پروسیجر کے ساتھ نہیں ہو رہی، تو ان پر تو بات کرنا ہمارا حق ہے، اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور جیسے جہانگیر خان ترین صاحب کا کیس ہے، تو وہ بھی شاید بینیفیشل اونرز کی اس لسٹ میں جو ان کی لنڈن کی پراپرٹیز تھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھیں، تو وہ بھی ان کے کیس کی بھی ابھی فیصلہ سپریم کورٹ سے آ جائے گا۔ لیکن جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ یہ جو ٹرائل کے اندر پروسیجر ہے، ابھی سپریم کورٹ میں دیکھیں بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، جو کورٹ کی پروسیڈنگ تھی کہ اگر ایک فیصلہ جو میاں نواز شریف کے خلاف دیا گیا ہے تو اس میں تو یہ قانون انہوں نے کیا کہ جو ڈکلریشن نہیں کی انہوں نے، اب وہ تنخواہ کو ڈکلیئر نہیں کیا تو اس کے زمرے میں لے آئے وہ، تو ابھی تو انہوں نے بہت بڑی بڑی پراپرٹیز ڈکلیئر نہیں کی ہوئی، تو ان کے لیے کوئی قانون اور ہوگا، ممکن ہے شاید کوئی اور ہو جس کی وجہ سے شاید ان کے خلاف فیصلہ نہ آ سکے۔ تو درست کہا میاں صاحب نے، جو جب سے یہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی، لیکن ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ قانون کوئی اور ہوگا؟ اس کو کیس آف سر یہ جو عدم اعتماد کی فضا ہے عدلیہ کے اوپر، یہ کیا اوورآل پوری نون لیگ میں پھیل چکی ہے؟ جی نہیں دیکھیں، یہ حقائق پر مبنی بات ہے کہ کیا یہ کیس آف فرسٹ امپریشنز نہیں بنے؟ کیا اس طرح سے سپریم کورٹ کے اندر پہلے سے اویلیبل ججمنٹس جو ہیں، جو آج بھی گراؤنڈ ہولڈ کرتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی پھر ایک نیا فیصلہ لے کر آ گئے جس کا پہلے سے کبھی کوئی نظیر نہیں تھی جس کی؟ اور اس طرح کے فیصلے اگر جب کریں گے آپ، اور پھر سپرنٹینڈنٹس کے رولز دیتے چلے جائیں گے اور اس کو ٹائم باؤنڈ کرتے جائیں گے، جے آئی ٹیز کانسٹیٹیوٹ کریں گے، جو ایگزیکٹو کا اختیار ہے سپریم کورٹ ان کو کانسٹیٹیوٹ کرے گی، تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس سے نظر آ رہا ہے کہ صرف میاں نواز شریف کو نکالنے کے لیے یہ پورا پروسیس کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے اب دیکھیں عوام پاکستان جو ان کے ساتھ آپ باہر نکل کر بات سن رہے ہیں، سب کے سامنے ہے جو کچھ ہے، یہ پبلک ڈومین میں یہ باتیں بھی آ رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے کہ کس کے ساتھ کیا زیادتی اور کیسے کی جا رہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا فواد صاحب مجھے یہ بتائے گا سر، اگر لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ عمران خان صاحب خود بھی اب کورٹس میں جا رہے ہیں، جو ان کے بہت پرانے کیسز تھے اس کو بھی اب ساتھ میں اس میں بھی پیش ہو رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ اگلے الیکشن سے پہلے یقیناً پی ٹی آئی کی کوشش ہوگی کہ وہ کہیں نہ کہیں نون لیگ کو
سائیڈ لائن کر کے پنجاب میں اپنا سپیس اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرے. سر اس کے لیے کیا خان صاحب بھی کیا اب میدان میں اترنے جا رہے ہیں الیکشن کیمپینز کی صورت میں؟ پیپلز پارٹی نے تو پہلے ہی شروعات کر دی ہے. میں تو حیران ہوں, آپ نے یہ سوال بھی پوچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو درجنوں کے حساب سے عمران خان نے بھی جلسے کیے ہیں, آپ نے ان کو فالو ہی نہیں کیا. سر لیکن جلسے تو وہ عموماً کرتے رہتے ہیں نا, میں نے تو الیکشن کیمپین فل فلیج کے حوالے سے کیا ہے. یہی کمپین ہوتی ہے. ان کے جلسوں کو الیکشن کیمپین تو سب نہیں سمجھا جا رہا. ٹھیک ہے جی, اور کیا ہم جو ہے وہ زبردستی کیا آپ کو نہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ سمجھا جانا ضروری ہے 4 سال میں جتنے انہوں نے جلسے کیے سب کو الیکشن کیمپین میں ڈال دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم جب بات ابھی جو کیمپین کر رہے ہیں یہ الیکشن کیمپین کا ہی حصہ ہے. اس کے علاوہ امیدواروں کے لیے ہم نے اپنے پارلیمانی بورڈ جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے ہیں. وہ اپنی جو کام ہے شارٹ لسٹنگ ہم نے کینڈیڈیٹس کی شروع کر دی ہے. سارے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آخری مراحل میں ہے. جو کہ ہمیں امید یہی ہے کہ ملک احمد صاحب کی حکومت کوئی عقل کو ہاتھ لگائے گی اور جو ایڈمنسٹریٹو کیوس ہے اس سے نکلنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اصلی الیکشن کی واحد ذریعہ ہے اور اصلی الیکشن ہونے چاہیے. سر آپ کے سی ایم کے پی کے ویسے ارلی الیکشن کے حامی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہونا چاہیے. چلے لاسٹ منٹ میں سبائی صاحب سے ٹیک لے لیتی ہوں. یہاں پہ ایک لمحہ رکیے ذرا. جی جی, یہ بھی آپ نے غلط بیانی کی ہے. اگر آپ کے پی چیف منسٹر آخری پریس کانفرنس پہ دیکھ لیں, انہوں نے پھر ارلی الیکشن کا مطالبہ کیا. تو اینکر کا کام ہے وہ سر وہ پریس کانفرنس میں الگ اعلان کرتے ہیں لیکن جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں تو کوئی اور بات کرتے ہیں. نہیں, پریس کانفرنس میں انہوں نے یہی بات. اچھا سر میٹنگ میں انہوں نے لیکن یہ بات نہیں کی. معذرت کے ساتھ ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں. فواد صاحب کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر سبائی صاحب جی, اور جی میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جی الیکشن سے پہلے ہی یہ سرنڈر کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور کس طرح یہ امپلیمنٹ کس طرح ہوگا, کیا ہوگا؟ یعنی یہ آپ کی پارٹی تو ڈیمانڈ کر رہی ہے ارلی الیکشن کی, لیکن انہوں نے یہ بات جو کہی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے ان کا اشارہ بھی یہی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو کیوس ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس میں حکومت کی کنٹینیوٹی نہیں ہو سکے گی. اور ابھی 23 لوگ جس طرح سے آپ جانتے ہیں انہوں نے 203 سیکشن کی امینڈمنٹ کا ووٹ نہیں دیا اور اب یہ تعداد بڑھ رہی ہے. اب صرف ایک ہی معاملہ ہے, وہ دیکھتے ہیں جو ہی ان کا جو فارمل جو فارورڈ بلاک ہے وہ اناؤنس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اگلے الیکشن کا تقل بچ ہے. چلے بالکل ٹھیک ہے, کچھ اور سوالات بھی تھے لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, ملک محمد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے, شاہین سہبائی صاحب. تقریباً تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز بشمول حکومت تیاری کریں گے اگلے الیکشنز کی. کوئی قبل از وقت چاہتی ہے, کوئی وقت پہ چاہتی ہے, لیکن اس کے باوجود عوام کے درینہ مسائل اپنی جگہ ابھی بھی کھڑے ہیں اور شاید بڑی حد تک عوام اس ریلیف کے لیے تیار نظر نہیں آتے ہیں جو کہ حکومتوں کی طرف سے انہیں ملنا چاہیے, کیونکہ ابھی تک حکومتوں کی اور ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کی ترجیحات شاید ان مسائل کا حل نہیں ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.